नाज़रीन, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद से इनकार इसराइल को मजीद तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। इसराइल आलमी सतह पर मजीद तनहा हो रहा है और अब फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों ने चाइना और रूस की क़यादत में एक नया प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें इसराइल की तरफ यूनाइटेड नेशन की फ़ौजें भेजी जाएंगी और दूसरी तरफ यूरोपीय रियासतों से बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कुछ यूरोपीय रियासतें फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को अनाउंस करने जा रही हैं। इसके साथ साथ फ्रांस से खबर सामने आ गई है कि उन्होंने असलहा बंद कर दिया है। दूसरे मुल्कों से खबर यह आ रही है कि वो सिफारत खाने इसराइल के बंद करने जा रहे हैं अगर वो इस यूनाइटेड नेशन की करारदाद पर अमल दरामद नहीं करता है तो। और इसी के साथ नाज़रीन, इसराइल अपनी हठधर्मी पर अड़ा हुआ है और उसने साथ ही इन यूरोपीय रियासतों को भी धमकी लगा दी है जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रही हैं। तो इसराइल नाज़रीन बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है और उसको अब समझ नहीं आ रही कि वो अल्टीमेटली करे क्या। और जो अंदर बगावत है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के अंदर मौजूद है, जिसने वहाँ से बयान जारी किया है कि नेतन्याहू का हुक्म ना माना जाए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर इसराइली वो अमेरिका के अंदर मौजूद है और वहाँ से वो ये बयान जारी कर रहा है कि जनाब नेतन्याहू का हुक्म ना माना जाए। तो अब क्या होने जा रहा है इस करारदाद के बाद जब इसराइल इस पर अमल दरामद नहीं कर रहा? तो क्या इसराइल सरेंडर करेगा? क्या वो हठधर्मी से बाज आएगा? क्या वो जंगबंदी करेगा? और अमेरिका अब क्या करने जा रहा है? अमेरिका ने जो वीटो नहीं किया, अब उसकी पॉलिसी में क्या कोई शिफ्ट आया है? क्या वो बाय फोर्स ये करारदाद पर अमल दरामद करवाएगा या फिर वो नेतन्याहू को हटाएगा? क्या अल्टीमेटली ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करने वाली है? तो इस नाज़रीन बहुत ही कम्प्लेक्स और गैर रिवायती जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो गई है, इसको हम कई पहलुओं से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आगे चलकर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी गैर रिवायती जंग है, एक ऐसी कम्प्लेक्स तरीन तनाज़ा है। दुनिया में कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है जो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जो फ़लस्तीन और इसराइल का बना हुआ है। तो इसको समझने के लिए कई डायमेंशंस को समझना ज़रूरी है। तो वो आज हम कोशिश करते हैं कि तफसीली आपको शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं ट्रंप के बयान से। ट्रंप का ये पहला बयान है जो इस पूरी जंग में बहुत वाज़ेह तौर पर आया और ये बयान नाज़रीन इस बात का सबूत है कि इसराइल का खेल दरअसल खत्म हो चुका है। वो हठधर्मी जितनी करता रहे, वो अपना जुल्म जारी रखे अपने तकब्बुर के नशे में चूर होकर, लेकिन बात यह है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। ट्रंप जैसा बंदा, और ज़हन में रखें ट्रंप कोई फ़लस्तीन का हिमायती नहीं है। ट्रंप वो वाहिद अमेरिकी सदर है जिसने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत अनाउंस किया हुआ है। ये बात ज़हन में रखें। तारीख में कोई अमेरिकी सदर इतना बोल्ड स्टेप नहीं ले सका जितना ट्रंप ने लिया था। ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत डिक्लेयर कर दिया था और कहा था कि हम अगला जो अपना सिफारत खाना है वो यरूशलेम में बनाने जा रहे हैं। तो ये वो ट्रंप है। आज वो इसराइल के बारे में क्या कह रहा है, ज़रा स्टेटमेंट सुनिएगा और ये बहुत बड़ा सबूत है इसराइल की शिकस्त का। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कॉल्स फॉर एन एंड टू द वॉर इन गाजा। ये मैंने आपको बताया ना कि पहला बयान है और इसलिए वहां पर अब मतलब सबसे टॉप हेडलाइन बनी हुई है, क्योंकि सबसे इस वक्त अमेरिका का पॉपुलर अगर कोई शख्सियत है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है और उसका भी आगे से पहला बयान, और उसमें भी वो ये कह रहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए और माजी उसका यह है कि उसने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया था। इसराइल मस्ट बी वेरी केयरफुल because you are losing a lot from the world and a lot of support। के इसराइल को बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है क्योंकि इसराइल इस हठधर्मी में अपना बहुत कुछ खो रहा है। दुनिया की जो सपोर्ट है वो खो रहा है, जो कि असल में एक तरह से किसी भी मुल्क की ज़मानत होती है और इस जैसे नाजायज़ कब्ज़े के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि दुनिया की हिमायत उसके लिए हो। You must end your war। We need to reach peace and we cannot let this continue। बिल्कुल साफ अल्फाज में ट्रंप ये कह रहा है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और अब इसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता है। तो ये ट्रंप का बयान बहुत गैर मामूली मैंने आपके सामने रख दिया। अब जरा आगे चलिए सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के ऊपर के क्या वो बाइंडिंग है, यानी इससे पहले कि एक यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, ये फर्क समझिए, एक जनरल असेंबली एक सिक्योरिटी काउंसिल है। तो जनरल असेंबली में इससे पहले भी एक करारदाद मंजूर हो चुकी है। 175 मुल्कों ने वोट दिया था सीज फायर के हक में
تو وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. جو سیکیورٹی کونسل کے ناظرین جو قرارداد ہوتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے, یعنی اس پر ہر صورت میں جو عمل درآمد ہے وہ کرنا لازمی ہوتا ہے, وگرنہ اس پر پھر ایکشن لیا جاتا ہے. یعنی جنرل اسمبلی پہ ایکشن نہیں ہوتا, ایکشن ہوتا ہے سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پہ, اس لیے تو امریکہ اس کو بار بار ویٹو کرتا رہا ہے. اور اس میں ناظرین ایک چیز یہ ضرور نوٹ کریں کہ یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس میں فرانس اور یوکے نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا, یعنی امریکہ نے ایبسٹین کیا ہے, اس نے اس قرارداد کی حمایت نہیں کی لیکن مخالفت بھی نہیں کی. لیکن فرانس اور برطانیہ بھی ایبسٹین کر سکتے تھے, قرارداد پھر بھی پاس ہو جاتی, لیکن انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا. اچھا, یہیں پر ایک کنفیوژن یہ بھی کریٹ ہو رہی ہے کہ جناب یہ تو صرف رمضان کی حد تک جنگ بندی ہے, یہ تو صرف 2 ہفتوں کی جنگ بندی ہے, تو ایک طرح سے یہ بات ٹھیک ہے لیکن دوسری طرح سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس میں اصل اس کی ورڈنگ کیا ہے؟ ورڈنگ ناظرین یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ امیڈیٹ سیز فائر کریں, یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم مزید مذاکرات میں الجھیں اور طرح طرح کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, ایٹ دی اینڈ نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے اور اس ٹائم کے دوران مزید سینکڑوں فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو جائیں. انہوں نے کہا جی فی الفور بمباری روکیں, جنگ بندی کریں, باقی باتیں بعد میں ہیں. اور انہوں نے اس قرارداد میں لکھا ہے کہ دس سیز فائر ول دین کنورٹ انٹو پرماننٹ سیز فائر, کہ یہاں سے پھر اور باقی جو جنہوں نے ووٹ کیا فرانس, جرمنی, سارے وہ مکمل سیز فائر کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے پھر ہم مکمل سیز فائر کی طرف جائیں گے, لیکن ہم مکمل سیز فائر کے چکر میں مزید ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے. اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا, اب ناظرین یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اس پر عمل درآمد تو ابھی تک اسرائیل نے نہیں کیا اور بلکہ وہ تو بہت آگے دوسرے طرز کی باتیں کر رہا ہے. تو اب ناظرین یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب پھر کیا کرنا ہے, کیونکہ جب اس کی قرارداد پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو پھر 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو ناظرین ہوتا ہے کہ سینکشنز لگتی ہیں, اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف انٹرنیشنل فورسز بھیجی جاتی ہیں, یعنی UN کی فورسز اس ملک کی طرف بھیجی جاتی ہیں, اور جو سینکشنز ہوں گی وہ اسرائیل کی کمر توڑ کے رکھ دیں گی. یعنی اس سے پہلے ایران نے یہ سینکشنز بھگتی ہیں, رشیا نے بھگتی ہیں, باقی ملکوں نے بھگتی ہیں. یہ جو اسرائیل جیسے لاڈلے ہیں انہوں نے تو ہمیشہ ظلم کیا ہے اور سینکشنز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, تو پہلی بار ان کو سینکشنز فیس کرنا پڑیں گے, اور وہ بھی جنگ کے دوران. آلریڈی ان کی معیشت جو ہے تباہ ہو چکی ہے, تو یہ جو سینکشنز ہیں یہ پوری طرح سے اسرائیل کو مطلب اس کی موت کے مترادف ہوں گی. تو یہ اب سینکشنز اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ لگنے جا رہی ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر انٹرنیشنل فورسز بھیجی جائیں گی. یہ اس وقت ڈسکس ہونا سیکورٹی کونسل کے اندر شروع ہو چکا ہے. یہ آپ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ دیکھیے, if a United Nations Security Council resolution is not followed, the council can vote on follow-up resolution addressing the breach and take punitive action in the form of sanctions or even the authorization for an international forces. کہ اس کے فالو اپ کے طور پر ایک اور ریزولوشن آئے گی جس میں سینکشنز ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل فورس. اب یہ سیکورٹی کونسل میں فلسطین کے جو اتحادی ہیں, جو حمایتی ہیں, وہ وہاں پر بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب ہمارا اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے سارے اختیارات میں آرٹیکل 25 کے مطابق یہ سیکورٹی کونسل آگے ایکشن لے سکتے ہیں. دیکھیں 14 ملک تو ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں نا, فرانس حمایت کر رہا ہے. ابھی میں فرانس کا آپ کے حوالے سے یہ سب سے بڑا بیان رکھ دیتا ہوں. جو سینکشنز کی بات چل رہی ہے اس کا پہلا ثبوت تو آیا ہی فرانس سے ہے. فرانس نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ کھلبلی مچ گئی ہے تل اویو میں. فرانس کہہ رہا ہے کہ وی آر ناٹ سپلائنگ ویپنز ٹو اسرائیل. یہ فرانس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے لیے اپنے جو کمبیٹ ویپنز ہیں وہ بند کر دیے ہیں. تو یہ سینکشنز کی سب سے پہلی تو یہ ایک چیز سامنے آ گئی. پھر ناظرین کولمبیا سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ سفارت خانے بند کرنے جا رہے ہیں. اگر اس قرارداد پر عمل درآمد اسرائیل نہیں کرتا تو ہم ان کے سفارت خانے یہاں پر کرنے جا رہے ہیں, پھر بند کرنے جا رہے ہیں. پھر یورپی ریاستوں کی جانب سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ اناؤنس کرنے جا رہی ہیں باقاعدہ فلسطینی ریاست کا قیام. اس میں ایک بات یہ سمجھے کہ دنیا میں 139 ممالک ہیں جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں اور وہاں پر ان کے ایمبیسڈرز بھی ہیں. جیسے پاکستان تسلیم کرتا ہے تو پاکستان میں فلسطین کا ایمبیسڈر موجود ہے جیسے کہ ریاست کا ہوتا ہے. تو اب ناظرین جیسے یورپی ریاستیں وہ تسلیم نہیں کرتی, وہ صرف اسرائیل کو مانتی ہیں. اچھا, اب ناظرین اسپین, مالٹا, سلوینیا اور آئرلینڈ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اناؤنس. اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں,
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کا قیام، اور اس کے بعد کیا ہوگا ہے کہ ڈومینو ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، یعنی باقی جو ریاستیں ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گی۔ یو کے، آپ کو یاد کریں، یو کے بھی یہ کہہ چکا ہے، فرانس بھی یہ کہہ چکا ہے۔ یو کے نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بہت مطلب ادھر مذاکرات شروع ہوں گے تو پھر ہم ساتھ ہی فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کر لیں گے، لیکن پھر ادھر ادھر کی باتیں اور تھوڑا سا انہوں نے فی الحال وہ رکے، لیکن وہ سارے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ڈومینو ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے اسرائیل نے بڑی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اسرائیل وارنز 4 یورپین کنٹریز اگینسٹ ریکگنائزنگ پیلسٹینین اسٹیٹہڈ۔ تو دھمکی دی ہے اسرائیل نے کہ آپ نے فلسطین کو تسلیم نہیں کرنا۔ یہ بیسیکلی اسٹوپیڈیٹی ہے نا، تکبر کے نشے میں چور ہے۔ وہ کل ویٹو نہیں کیا امریکہ نے، تو کیا کیا جی میں ڈیلیگیشن نہیں بھیجوں گا، تو اس سے امریکہ جو ہے نا وہ تو مر مٹ جائے گا اگر اسرائیل کا ڈیلیگیشن وہاں پر نہیں جائے گا۔ تو یہ جسٹ اسٹوپیڈیٹی ہے، یہ پاگل ہو چکے ہیں کہ یہ ان کے گولز کیا تھے اور اچیو کیا کر رہے ہیں، اور جنگ جا کس رخ کے اوپر ہے، یہ پوری طرح سے پاگل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین آ جاتے ہیں امریکہ کی پوزیشن کے حوالے سے کہ فرانس بھی، یہ جرمنی بھی، یہ یو کے بھی، یہ چائنا بھی، یہ رشیا بھی، یہ ترکی بھی، یہ ایران بھی، یہ فلانا، یہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ بائنڈنگ ہے، اس پر اب فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن خود کہہ رہا ہے۔ امریکہ کیا سوچ رہا ہے؟ امریکہ کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہ اس پر وہ بھی یہی سٹانس لے رہا ہے یا امریکہ کچھ اور سوچ رہا ہے؟ مجھے صرف 5-7 منٹ دینے ہیں، میں ذرا پوری امریکی پالیسی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ امریکہ جو اسرائیل کے تعلقات ہیں نا، اس کو اب ہاں نہ میں نہیں سمجھ سکتے، اور موجودہ بھی جو کمپلیکس صورتحال ہے اس کو بھی ہاں نہ میں ہم آپ کو جواب نہیں دے سکتے۔ تو میں ذرا آپ کو پوری پکچر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ پچھلی دہائی میں جائیں جب امریکہ جنگیں لڑ رہا تھا، عراق کی، شام کی اور افغانستان کی، لیبیا کی، ادھر ادھر، تو تب امریکہ کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، اور وہ سوچ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ وہ سوچ یہ تھی کہ ہمیں ان جنگوں سے نکلنا چاہیے اور ہمیں جو اپنا فوکس ہے وہ چائنا پہ کرنا چاہیے، چائنا کو کنٹین کرنا چاہیے، ہماری اصل لڑائی چائنا کے ساتھ ہے، یہ ہم فضول جنگیں لڑ رہے ہیں، ان سے ہمیں وڈرا کرنا چاہیے۔ اور پھر سال ہر سال کی سوچ اور ڈیبیٹس کے بعد اس نتیجے پر امریکہ پہنچا کہ اتنی بڑی وہاں پر تبدیلی آئی کہ امریکنز کا وڈرال ہوا اور جنگیں ختم ہوئی۔ یعنی عراق اور شام میں ادھر ادھر بڑی منیمل سی ایک علامتی، مطلب بہت کم، ایک صرف پریزنس کی حد تک فوجیں موجود ہیں، وہ جنگیں ختم ہوئی، سارا وڈرال وہاں سے ہوا۔ اس کا مین مقصد کیا تھا؟ چائنا کو کنٹین کرنا۔ اچھا، ابھی وہ اس پالیسی کو لے کر آگے ہی بڑھے ہیں، ادھر ادھر یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، یہ جو مطلب آسٹریلیا کے ساتھ انڈونیشیا، ملیشیا، ساؤتھ چائنا سی، ادھر انہوں نے اپنا فوکس ابھی کرنا شروع ہی کیا۔ یہ پچھلے 2-3 سالوں میں یہی کچھ ہوتا رہا، ادھر ساؤتھ چائنا سی میں ان کا زیادہ فوکس تھا، تائیوان، یہ وہ۔ اسی درمیان کیا ہوا کہ ادھر سے غزہ ایمرج کر گیا، غزہ کی یہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اچھا، اس لڑائی کے شروع دن ہی سے ناظرین وہاں پر یہی سوچ بار بار ڈسکس ہوتی رہی کہ امریکہ اس جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس جنگ کو فی الفور ختم کرے اور واپس جو اصل مقصد ہے اس کی طرف آئیں۔ لیکن مختلف وجوہات جو وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے بھی رہے ہیں، اس کی وجہ سے جنگ پرولونگ ہوتی گئی اور ایٹ دی اینڈ پھر وہ مجبور ہو گئے کہ اپنی پوزیشن سے ان کو ہٹنا پڑا، اور ایٹ دی اینڈ آ کر انہوں نے یہ قرارداد منظور ہونے دیا، اور اب یہ جنگ بندی کی قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی۔ امریکہ جو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ گیا، نیتن یاہو نے محاذ کھول دیا کہ یہ دیکھیں جی امریکہ تو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا، اب یہاں پر صورتحال آ کر کھڑی ہوگی، بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے سارا، یہ پچھلی جو دہائی ہے یہ ساری اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس پالیسی کے ساتھ۔ اچھا، اب اس وقت امریکہ کے اندر 2-3 سوچیں ہیں جن کے اوپر آگے چل کر پالیسی بننی ہے۔ ناظرین، پہلی سوچ تو یہی ہے چائنا والی کہ ہمارا اصل جو اینیمی ہے وہ چائنا ہے، چائنا ایک سپر پاور بننے کی طرف جا رہا ہے، تو ہمیں چائنا پر فوکس کرنا چاہیے، ادھر ادھر اپنی انرجیز ویسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، جیسے ٹرمپ نے کہا کہ بھائی یہ لاحاصل جنگ ہے، اس سے تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اس کو بند کرو، اور مزید اسرائیل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اندر جو پریشر ہے عوام کا، کانگریس کا، میڈیا کا، مطلب آپ دیکھیں کہ چائنا کو کیا کاؤنٹر کرنا، ان کا اپنا اسلحہ ختم ہوا ہے، تو یہ سارے والے فیکٹر ہیں، یہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی اس جنگ سے نکلو اور اس جنگ کو بند کرو اور دوسری طرف فوکس کرو۔ پھر یہیں پر صہیونی لابی بھی اپنا کام کر رہی ہے، اور وہ ہر صورت میں اسرائیل کے لیے، آپ کو پتا ہے گریٹر اسرائیل، یہ وہ سارا، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس صورتحال میں جب یمن ایمرج کر رہا ہے، جب لیبنان اور ایران ایمرج کر رہا ہے، حزب اللہ ایمرج کر رہی ہے، تو آپ کو مضبوط اسرائیل چاہیے مڈل ایسٹ کو سنبھالنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ اور تیسری جو ناظرین سب سے امپورٹنٹ اس وقت چیز ہو رہی ہے، جس نے اس قرارداد کو پاس ہونے میں بھی اہم ترین کردار ادا کیا ہے،
وہ ناظرین ہے روس اور یوکرین کی جنگ میں ماسکو میں ہونے والا یہ اٹیک۔ ناظرین جو ماسکو میں اٹیک ہوا ہے وہ ہم نے اسی دن آپ کو کہا تھا کہ اس کے بہت دور تک نتائج دیکھنے کو ملیں گے، تو وہی ناظرین یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ حالات بگڑ رہے ہیں، اور وہاں پر ابھی تک پیوٹن کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ یہ جنگ یہ جو حملہ ہوا ہے وہ یوکرین نے کیا ہے، وہاں پر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، تو وہاں پر خوف یہ پایا جا رہا ہے کہ جو ہی پیوٹن کے منہ سے یوکرین کا نام نکلا کہ یہ یوکرین نے کیا ہے، تو پھر وہاں پر اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے نا یوکرین کے اندر، اتنا بڑا وہاں پر حملے ہونے، مطلب پوری طرح سے سچویشن جو ہے نا امیجنیبل ہونے والی کہ پتہ نہیں پھر وہاں پر کیا ہوگا۔ یعنی آپ صرف تھوڑی سی اس بات کو سمجھیے کہ ان 2 سالوں میں رشیا نے صرف اتنا کہا ہے وی آر ڈوئنگ اے اسپیشل ملٹری آپریشن ان یوکرین۔ اس حملے کے بعد انہوں نے کہا وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار ود یوکرین، اور ابھی بھی جو دارالحکومت ہے اس میں بڑے حملے شروع کر دیے گئے ہیں ابھی بھی۔ تو جب وہاں پر یہ ہونا ہے کہ یوکرین نے کیا تو پھر اب پیوٹن کیا کرے گا؟ یہ یورپ بہت خوفزدہ ہے، امریکہ خوفزدہ ہے، نیٹو خوفزدہ ہے، تو اس لیے بھی انہوں نے کہا فی الحال یہ والا محاذ تو بند کرو نا غزہ والا، کہ ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں اور ہمارا اسلحہ بھی اس کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے، اور ادھر پیوٹن پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے، پیوٹن تو نیوکلر وار کی بھی دھمکی دے چکا ہے، تو فی الحال اس لاحاصل جنگ کو بند کرو نا، تو ادھر ذرا دھیان کرو کہ پیوٹن وہاں پر کیا کرنے جا رہا ہے، اور یورپ مطلب بہت زیادہ اس سے تھریٹنڈ ہے اس سارے معاملے سے، تو یورپ اس لیے تو برطانیہ فرانس نے ووٹ کیا کہ اس کو جنگ بند کرو، یہاں پر اسرائیل تو جیتتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا، اور یورپ تو اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ والا جو ہے نا فیکٹر ماسکو والا جو حملہ ہے اور پھر یوکرین کی جنگ، اس نے بڑا امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں فی الحال اس محاذ کو غزہ والے کو بند کرو، ادھر ذرا فوکس کرو کہ پیوٹن کیا کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، اور امریکہ اور یورپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اگر ہم یہ مڈل ایسٹ میں الجھے رہ گئے، بھائی یمن کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہے، حماس اور حزب اللہ کا تم کچھ بگاڑ نہیں پا رہے، تو اگر ہم مڈل ایسٹ میں الجھے رہے تو اس کا فائدہ چائنا اور رشیا اٹھائیں گے، ہماری انرجیز ڈیوائیڈڈ ہو جائیں گی، ساؤتھ چائنا سی میں زیادہ چائنا کا انفلوئنس بڑھے گا اور وہ اپنے گول زیادہ اچیو کرے گا، یوکرین کی جنگ میں زیادہ پیوٹن جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکے گا، ہماری انرجیز مڈل ایسٹ میں ڈیوائیڈ کرتا رہے گا چائنا اور رشیا، اس لیے ہم پھر یہ والا مڈل ایسٹ والا محاذ جو ہے وہ بند کرو۔ تو یہ اس کے اسپیکٹ ہیں، مختلف سوچیں ہیں جو اس وقت امریکہ میں پائی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب اس سوچ کے اوپر آگے پالیسی بننی ہے، تو کون سی 2-3 چیزیں ہیں جو اس وقت آگے ہونے جا رہی ہیں جو بھی ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں ہم کوئی بھی بات کر دیں ہم نے فیکٹ کے اوپر بات کرنی ہے، کہ یہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے کہ ہم ہاں نہ میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے 2-3 آپ کو صورتحال ممکنہ بتانی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ پیچھے ساری سوچ ہے، یہ ساری ڈیبیٹ ہے جو امریکہ کے اندر چل رہی ہے، تو اس کے اوپر 2-3 چیزیں ہونے والی۔ ایک تو ناظرین یہ ہے کہ جو کھل کر سب سے زیادہ جس کے چانسز ہیں اور کھل کر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کو فارغ کر دیا جائے گا، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ سامنے آئی ہے، سب سے بڑا ثبوت ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہے کہ ایک تو ڈیفینس منسٹر جو ہے اسرائیل کا وہ امریکہ کے دورے پر ہے، یعنی آپ دیکھیں ادھر سے نیتن یاہو نے وہ جو ڈیلیگیشن آنا ہے اسپیشل اس کو روک دیا ہے، لیکن ڈیفینس منسٹر امریکہ کے دورے پر ہے، اور وہاں سے اس نے بیان کیا جاری کیا ہے اپنی منسٹری کو، ڈیفینس منسٹری کو جس کے انڈر فوج آتی ہے، اس کو بیان جاری کیا ہے کہ میرے جو امپلائیز ہیں، جو میری منسٹری ہے، وہ نیتن یاہو کا آرڈر نہ لے۔ ڈیفینس منسٹری کے اندر کون آ رہی ہے؟ فوج، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری منسٹری نیتن یاہو کا آرڈر نہ لے، کہاں پر بیٹھ کر؟ امریکہ، جہاں پر نیتن یاہو نے اپنا جو ہے ڈیلیگیشن بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ کافی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا، کیونکہ دیکھیں امریکہ کے اگر ویسے بھی آپ پالیسی دیکھیں نا تو امریکہ اپنا جو ہوتا ہے نا دوست ملک، وہاں پر ایک پیرالل بندہ بھی رکھتا ہے کہ جو مین بندہ اگر وہ ہینکی پھینکی کرے یا اس کے مفاد کے یا جو بھی اس کی پالیسی کے خلاف جائے تو وہ دوسرے بندے کو کہتا ہے چلو بھائی۔ تو اب شاید وہ دوسرا بندہ یہ ڈیفینس منسٹر ہے، وہ بینی گانٹز ہے، وہ کون ہے یہ نہیں پتا، لیکن یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ بھائی نیتن یاہو کو فارغ کیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں، اور نیتن یاہو گیا تو سمجھے پھر نئی حکومت، اور وہ اس طرح جنگ بڑھا نہیں سکتی ہے، پھر الٹیمیٹلی یہ جنگ بندی کی طرف جو ہے وہ معاملہ چلا جائے گا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ بالفرض نیتن یاہو سروائیو کر جاتا ہے، امریکہ اس کو گرانے میں ناکام نہیں ہو سکتا، نہیں ہو پاتا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ پھر امریکی سپورٹ اس طرح سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ دوسری صورتحال ہے۔ تیسری صورتحال کیا ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، ہم اس کو سپوز کر رہے تھے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، امریکہ کی وہی پوزیشن ہے جو پہلے والی تھی، وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے کھڑا ہے، وہ جیوش لابی کے انڈر ہے، وہ پوری طرح سے نیتن یاہو کو بھی سپورٹ کرے گا،
وہ جو ہے وہ اپنا ہر طرح کی امداد جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے دے گا۔ تو ناظرین اس صورتحال میں ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر بھی امریکہ کا ڈیزاسٹر ہوگا، یعنی جیسے پیچھے جو سارے فیکٹس ہم نے آپ کو بتائے اس میں کہیں بھی امریکہ فاتح نہیں ہے، نہ یوکرین کی جنگ میں، نہ ابھی تک غزہ کی جنگ میں وہ فاتح ہو سکا، نہ یمن کے خلاف وہ فاتح ہو سکا، نہ افریقہ میں فاتح ہو سکا، نہ ساؤتھ چائنا۔ تو بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مڈل ایسٹ کو جو آپ نے سپورٹ کیا ہے، اس جنگ کو بڑھاتے چلے گئے ہیں، تو آپ اس میں موجودہ صورتحال میں تو آپ مزید ویک ہو جائیں گے، مزید ویک پوزیشن کے ذریعے سپورٹ کر رہے ہوں گے، تو آپ الٹیمیٹلی اچیو کیا کریں گے؟ ڈیزاسٹر۔ یہاں سے کامیابی آپ پھر بھی اچیو نہیں کر سکتے، اور یہ بھی پھر آپ کی ہٹ دھرمی ہوگی، اور گراؤنڈ ریالٹیز کے بغیر آپ یہ پھر تکبر کے نشے میں بس کر رہے ہوں گے، جیسے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہٹ دھرمی ہوگی آپ کی، اچیو ایٹ دی اینڈ آپ پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا ناظرین کیا صورتحال ہے کہ اس قرارداد کے بعد چائنا اور رشیا کو زیادہ جواز مل چکا ہے کہ وہ زیادہ کھل کر حمایت، دیکھیں وہ قانونی جواز مل گیا نا کہ بھائی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پر وہ عمل درآمد کروا رہے ہیں، اور باقی ملک بھی اب زیادہ کھل کر وہ حماس کو ہتھیار دے سکتے ہیں، حماس کی مدد کر سکتے ہیں، یمن کی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ان کے پاس اب ایک جواز ہے جو کہ پہلے نہیں تھا۔ تو اب وہ والے ملک جو ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے، وہ زیادہ کھل کر اس جنگ کو میں سپورٹ کریں گے، تو اسرائیل کے لیے مزید۔ اور پھر جیسے کولمبیا جیسے ملک ہیں، یورپ کی ریاستیں، وہ اپنے طور پر سینکشنز لگائیں گی کہ دیکھیں بھائی سیکورٹی کونسل کہہ رہی ہے، اور ہم تو اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں کریں۔ بہت ساری ایسی ریاستیں اٹھ کھڑی ہوں گی، تو پھر بھی الٹیمیٹلی امریکہ کیا اچیو کرے گا؟ ڈیزاسٹر۔ اور دوسری طرف ناظرین اگر ہم اسرائیل کے اینگل سے دیکھیں کہ اسرائیل کیا سوچتا ہے، تو اسرائیل کا ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں 7 اکتوبر کے حملے کے حوالے سے ہمیں یہ چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں کہ انہوں نے خود اپنے بندے مارے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک جواز ہمیں مل جائے تاکہ ہم غزہ پر قبضہ کر لیں، جو کہ پرانا خواب ہے۔ اچھا وہ جواز جھوٹا سچا انہوں نے بنا تو لیا، اور غزہ پر حملہ آور بھی ہو گیا، سارا زور بھی لگا دیا، لیکن اچیو کچھ نہیں کیا، اتنے بندے شہید کر دیے۔ تو اب وہ وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اب اگر ہم جنگ روکتے ہیں تو کیسے یہ جنگ روکیں؟ مطلب ایک ایسا جین جو بوتل سے نکل چکا ہے کہ مطلب سارا کچھ کروایا بھی خود، پلاننگ بھی کی، ٹھیک ہے، مطلب اپنے بندے مارے، اور پھر غزہ کو ملیا میٹ بھی کر دیا، 32,000 شہید بھی کر دیا، ہزاروں زخمی، ہزاروں ملبے تلے دبے، کیا کچھ نہیں کیا۔ تو اب جنگ بند کرتے ہیں تو پھر تو پورا سرنڈر ہمارا سمجھا جائے گا، سرنڈر کرتے ہیں تو فلسطین کی ساری شرائط مانی جائیں گی، وہ پھر آزادی لیتے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں سے کیسے آزادی دیں فلسطین کو، وہ اس چیز میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام پہلوؤں سے یہ کمپلیکس ترین مسئلہ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا تنازع ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ناکام ترین تجربہ تھا عالمی طاقتوں کا، جس کو قائد اعظم نے ناجائز اولاد کہا مغرب کی۔ یہ تجربہ ہی ناکام تھا، یہ تماشا تھا، یہ مذاق تھا جو دنیا کے ساتھ کیا گیا کہ ایک بر اعظم سے قوم اٹھائی اور دوسری قوم بر اعظم میں لا کر بٹھا دی، اور پھر ان لوگوں پر ظلم بھی کیا۔ تو آپ نے اتنا معاملے کو بگاڑ دیا کہ کوئی سیدھی بات یہاں پر نظر ہی نہیں آتی کہ بھائی سیدھا سیدھا یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ مطلب اس پر بھی اتنی ڈیبیٹ ہے کہ بھائی یہ دو ریاستیں ایک ساتھ رہیں گی کیسے، وہ ویسٹ بینک کدھر ہے، غزہ کدھر ہے، پھر اتنا ظلم کر دیا، پوری یتیموں کی جنریشن وہ پروان چڑھ رہی ہے، پھر اتنے انتہا پسند اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں فلسطین کو۔ اچھا دو ریاستیں ایک ساتھ نہیں رہیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ کون کس کو ختم کرے گا؟ اگر کوئی بھی کسی کو بھی ختم کرے گا تو کتنی خون ریزی ہوگی، کوئی آسان تو نہیں ہے معاملہ۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ لیکن پولیٹیکل محاذ ہو یا فوج کا محاذ ہو، فیلڈ کا محاذ ہو، آپ خود آپ دیکھ کر مجھے بتائیے، کیا آپ کو اس میں فلسطین اور اس کے اتحادی فاتح نہیں نظر آ رہا ہے؟ ٹرمپ نہیں کہہ رہا کہ بس کر دو اسرائیل، اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ بہت ساری دنیا، ایلون مسک، بہت سارے دنیا ساری وہ مطلب حکومتیں مغرب کی ساری وہ بڑی کہہ رہی ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ تو جو بھی ہوتا ہے، ابھی جنگ بندی ہوتی ہے، بعد میں ہوتی ہے، نئی جنگ بندی ہوتی جاری رہتی ہے، جو بھی ہوتا ہے فلسطین اور اس کے اتحادیہ میں فاتح نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے عام ترین اور تازہ ترین حقائق جو بہت سارے پہلوؤں کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔